सुबह पाकिस्तान एयर फोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 6 टारगेट्स एंगेज किए। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयर फोर्स के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान and the people of Pakistan, we have always conveyed a message of peace to India, and the route to peace goes through dialogue. जंग मसलों का हल नहीं होती, दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। तो हमारी इस ऑफ़र को, हुकूमत पाकिस्तान के ऑफ़र को इंडिया को चाहिए कि इस पे ठंडे दिल से गौर करें। हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअल्टीज़ ना हो। सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया कल भारत ने, जिसका आज मुंह तोड़ जवाब अफवाज पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान एयर फोर्स ने जो इंडियन फाइटर जेट्स हैं उनको गिराया। 2 तैयारे जो हैं वो गिराए गए और एक पायलट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी हिरासत में लिया, जिसका बयान कुछ देर पहले जारी भी किया गया। पहले शुरू में ही कर दिया गया था जहां उन्होंने अपना नाम बताया था और अपने सर्विस नंबर बताया था, और अब से कुछ देर पहले जो वीडियो जारी की गई उसमें उन्होंने अफवाज पाकिस्तान से इम्प्रेस होने का कहा, उनकी इखलाक को सराहा कि जिस तरह से ऑफिसर्स उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने आज कौम को एतमाद में लिया। अपने खिताब में उन्होंने एक बार फिर भारत को दावत दी कि मसला जो है वो जंग से हल नहीं होता, आइए मिल बैठकर मुज़ाकरात करते हैं। जो इनवाइट उन्होंने पहले भी दिया था पुलवामा अटैक के बाद, और आज वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आपने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। हमने ये कल ही डिसाइड कर लिया था कि हमने जवाब देना है, लेकिन साथ ही हमने ये तय किया था कि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, जो कि आज पाकिस्तान एयर फोर्स ने कर दिखाया। इसके साथ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने है, जिन्होंने इस पूरे वाक़े का बताया कि किस तरह से कौन से टारगेट्स लोकेट किए गए थे और किस तरह से ओपन एरिया में इंडियन जो जेट्स हैं उनको गिराया गया। साथ ही उन्होंने भी हुकूमत पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को दोहराया कि हार जो है या जीत जो है वो जंग में किसी की नहीं होती, इंसानियत की हार होती है। लिहाजा सही तरीक़ाकार यही है कि भारत जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए उस पाथ पर चले जहां जो रास्ता पीस यानी अमन की तरफ जाता है। अब सोचना ये है कि क्या वो अक्ल, वो फ़हम, वो दानिशमंदी, जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त यही ज़रूरत है, क्या भारत के पास है? क्या भारत डी एस्केलेट करने को तैयार है? क्योंकि बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। ना हमने आगाज़ किया था, ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ जवाब दिया है उसका जो कि उन्होंने कल किया था। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि यहाँ से रास्ते कैसे आगे जाते हैं। जंग मसले का हल नहीं होता, और इसीलिए शायद आज भारत ने यह रियलाइज़ किया है। उनका जो टॉप ट्विटर ट्रेंड है वो है से नो टू वॉर। वो भारतीय मीडिया जो इस वक्त उनके अंदर जो वो वॉर हिस्टेरिया था आफ्टर द पुलवामा अटैक, आज वही मीडिया ट्विटर पर हो या फिर अपना जब वो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आते हैं तो वो उस पायलट के हवाले से जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार को अब इस पायलट को वापस लाना होगा और उनको जवाब देना होगा इस बात का। कमाल है, आज एक ही जवाब से भारतीय मीडिया जो इतना हॉकिश है और जिसका इतना वॉर हिस्टेरिया है वो बड़ा ठंडा पड़ता नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से क्यों इतनी खामोशी है, जबकि फॉरेन मिनिस्टर ने एक ऑफकोर्स डी एस्केलेशन का ज़रूर कहा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वज़ीर आज़म भारत मोदी उनकी इस वक्त कोई खुसूसी इजलास चल रहा है वहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर वेयर थिंग्स आर गोइंग टू गो। पाकिस्तान डज नॉट वांट वॉर बट वी स्टैंड यूनाइटेड, एंड जब दिफा की बात आती है या डिफेंस की बात आती है तो पूरी कौम एक साथ खड़ी है अफवाज पाकिस्तान के। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते हुए कराची स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार एंड डायरेक्टर न्यूज़ तारिक महमूद साहब। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी।
ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں. کل سے ہم نے دیکھا چائنا کا بیان ہو یا پھر پومپیو کی جو کال آئی تھی وزیر خارجہ شاہ محمود کو بھی اور بھارتی وزیر خارجہ کو بھی ٹو ایز آؤٹ ٹینشنز. ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے. ڈی ایسکلیشن آپ کے خیال سے بھارت کے ہی ہاتھ میں ہے؟ جی دیکھیں، پرائم منسٹر پاکستان نے بڑی کلیئر پہلے دن جب ٹیک اوور کیا کہا ایک سٹیپ لیں 2 سٹیپ لیں گے. پلوامہ کے بعد کہا کہ ہم ہر قسم کی انکوائری کے لیے تیار ہیں. رائٹ. آپ ہمیں ایکشنیبل ایویڈنس دیں. اور پھر یہ کہا کہ ہم پہلے بات کرتے کشمیر کی، اوکے اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ دہشت گردی پہ بات کر لیں. پھر پیس کی بات کی. اور آج آپ نے دیکھا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر نے پھر پیس کی بات کی ہے کہ لڑائی حل نہیں ہے اور لیٹس ناٹ ڈسٹروائے آر ہیومینٹی کو، اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں اور ہم امن کے لیے تیار ہیں. بٹ ہمیں اپنا رائٹ ہے کہ جغرافیائی حدوں سرحدوں کی حفاظت کرنا، وہ ہم کریں گے. تو آئی تھنک دا بال از ان دا انڈینس کورٹ. کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ انڈیا کا ہے. ایشو یہ ہے کہ نریندر مودی ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے. گجرات کا چیف منسٹر کیسے رہا اور کیسے وہ پرائم منسٹر کی کرسی تک پہنچا. اب وہ ایک ہندوتوا کا پرچار لے کے چل رہا ہے، ایکسٹریمزم کو انتہا لے کے جانا چاہتا ہے. اور ساتھ الیکشن میں جو 5 اسٹیٹ میں ہارا، اس کو نظر آئی اپنی ہار، تو وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ وار ہسٹیریا میں اینٹی پاکستان، اینٹی کشمیر سانس میں سب ہندوؤں کو اکٹھا کروں، ووٹ بینک کر لوں، جو کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بات یہ ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ اور آج یہ آوازیں طارق صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خود ود ان انڈیا اٹھ رہی ہیں. ان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مودی کے ایک طرح سے ویپن کے طور پر استعمال ہوا ہے. کل ون آف دا ریٹائرڈ انڈین ایئر فورس پائلٹ ہیڈ آلسو سیڈ کہ یہ مودی کے لیے یوز کیا جا رہا ہے بھارتی افواج کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جیسے میڈیا بھی ان کا یوز ہو رہا ہو، تبھی اتنا وار ہسٹیریا ہے. میڈیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ، میڈیا تو انڈین میڈیا ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے رہا ہے، اور وہ بالکل ان کی لائن ٹو کرتا ہے. اور وہاں سے اگر کوئی جس کو کہیں نا کہ کوئی شعوری آواز آئے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ ان کو تو ہر چیز میں پاکستان کا فٹ پرنٹ نظر آتا ہے. ہر چیز کا جو ہے وہ کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا، اس کے اندر سے پاکستان کی چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پلوامہ والا واقعہ جو ہے اس کے اندر بھی یہی ہوا کہ ابھی انسیڈنٹ ہوا، 5 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا وہ الزام ہو گیا اور جیش محمد بھی نکل آیا اور ساری چیزیں نکل کے آئیں. اور بالکل حارث بھائی نے درست بات کہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کتنی لینینسی دکھاتا اور کتنی جو ہے وہ جس کو کہے کہ لاجیکل گفتگو کرتا. انٹرنیشنل جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی بھارت کو سمجھا رہے ہیں. آج جو سیکریٹری اسٹیٹ ہے امریکن، اس کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. باقی جو دیگر ممالک ہیں ان کی چیزیں بھی دیکھ لیں. مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے نشے کے اندر پاکستان میں آ کے کچھ بھی کر لیں اور چلے جائیں، تو پھر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 22 کروڑ جو مسلمانوں کا اور جو پاکستانیوں کا جو ملک ہے، اس میں ہر شخص، ہر ایک بچہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور اپنے وطن عزیز کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے. اور سچویشن آج آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ کل ایک عجیب سی صورتحال تھی جب یہ خبریں تھی کہ انڈین طیارے آئے ہیں اور واپس چلے گئے، تو وہ بس نہیں چل رہا تھا لوگوں کا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کرے. لیکن اس وقت بھی پاکستان نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج اس ملک کے اندر نہ کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، نہ کوئی نون لیگ کا ہے، نہ کوئی فضل الرحمان کا ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی مہاجر ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، سب پاکستان ہے. اور پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ ہر کوئی مر مٹنے کے لیے تیار ہے. طارق فتح جیسے آدمی کا میں ابھی کلپ دیکھ رہا تھا کہ مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو مرنے کے لیے تیار ہو، اور دوسری اس کا مقابلہ ایک ایسی قوم کر رہی ہے جو ہے وہ زندہ رہنا چاہتی ہے. تو اس قوم سے نہیں لڑا جا سکتا جہاں پر جب میتیں پہنچتی ہیں تو لوگ خوشی مناتے ہیں کہ شہادت نصیب ہوئی ہے. نہیں، اور آج مجھے پرائم منسٹر کا بیان بڑا اچھا لگا ہے. and I would say I would now loop in نجم الدین شیخ صاحب also in this. شیخ صاحب، انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر یہ فرمائیے گا، ایک پرائم منسٹر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پلوامہ اٹیک میں جو جوانز گئے ان کا دکھ ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں ہمارے یہاں ٹیررزم کا شکار ہوئے ہیں، 70,000 سے زائد جانوں کا نقصان ہوا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی فیملیز کو کیا دکھ ہوا ہوگا. لہٰذا اسی لیے ہم نے کہا تھا آئیے بات کر لیجئے، لیکن آپ نے خود ہی جج بن گئے، خود ہی جیوری تھے اور خود ہی ایگزیکیوٹ کر لیا. تو ظاہر ہے پاکستان کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ جواب دے جو دے کر دکھایا ہے. اور اب جو دوبارہ مذاکرات کے لیے ایک دعوت دی ہے، سو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اب اس بات کو سمجھتی ہے کہ پاکستان امن کا راستہ ہی چاہتا ہے؟ جی وہ بالکل جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب سیکرٹری جنرل یو این کے سیکرٹری جنرل سے بات کی شاہ محمود صاحب نے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم
جو بھی مدد ہوگی وہ کرنے کو تیار ہیں کہ آپ کی ڈائیلاگ ہو اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کو آپ بات چیت سے سیٹل کریں. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ساری جو ہے اس کی یہی رائے ہے کہ جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کو پیغام مل رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس میں یہ بھی واضح ہے کہ ان کو تشویش ہے کہ آپ کے ہاں جو گروہ ہیں اور جن کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کر چکی ہے اقوام متحدہ میں آپ کی ریزولوشنز ہیں اور چیزیں ہیں جس سے وہ تشویش جو ہے اس کو بھی ہمیں ساتھ رکھنا ہے. اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور اس انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ روس کو شامل کر لیں, چین کو شامل کر لیں, امریکہ کو شامل کر لیں اور ممالک کو یورپین یونین کو شامل کر لیں. ان سب کو اس کی تشویش ہے اور وہ آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم ضرور یہی کہیں گے کہ آپ کو ڈائیلاگ کے ساتھ یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ صاحب آپ کے جو اندرونی مسائل ہیں ان پہ بھی آپ نظر ثانی کریں اور ان کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک کنسرن کا معاملہ ہے. صحیح. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں, ہمیں ضرور دیکھنی ہے. لیکن شیخ صاحب اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے 20 سال سے زیادہ ہو گئے. ہماری افواج جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہے. 40 سال ہوئے ہیں, لیکن یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ موضوع ہے. آپ نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور کامیابی کے ساتھ لڑی ہے اس میں ابھی آپ کو اور وقت لگے گا, لیکن وہ وقت لگانے کے لیے آپ کو یہ احساس کروانا پڑے گا کہ ہم اس طرف چل رہے ہیں, کہ ہم ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا ایک حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ ہماری جو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے اس کو ہم جب امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے اور اس میں کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کوتاہیوں کو پورا کرنا ہے اور آگے چلنا ہے, اسی راستے پہ آگے چلنا ہے. صحیح. ایک مرتبہ یہ نظر آیا تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ایمفیسس ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف بات چیت سے حل کی جا سکتی ہیں, اس میں زور زیادہ آ جائے گا. اس کی جو ایمفیسس ہے وہ زیادہ ہمارے لیے. آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی. مجھے قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, بٹ جب واپس آؤں گی تو ہم نے کیا بہت کچھ ہے اور یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا, ایون پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں آگے اور بہت کچھ کرنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی آفر کیا کہ اگر ہماری سرزمین کو دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمارے انٹرسٹ میں غلط ہے, لہٰذا آپ ایویڈنس لے کر آئیں. لیکن بھارت نے ایسا نہ کیا بلکہ کوئی یونیلیٹرل سٹرائک کے طور پر LOC کل جس طرح سے انہوں نے کراس کی اور جس طرح سے وہ پیلوڈ دے کر گئے تھے تو وہ شاید سمجھے کہ وہی سب کچھ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ انٹرنیشنل کمیونٹی میں شاید ہم نے اپنی آواز اس طرح سے نہیں پہنچائی ماضی کے سالوں میں جو پہنچانی چاہیے تھی. کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہماری بات سنی جا رہی ہو, کیونکہ ایک پیراڈائم شفٹ اب ہمیں نظر آتا ہے. وی ٹیک اے بریک ہیئر, وین وی کم بیک وی ٹاک اباؤٹ دس. پرائم منسٹر آف پاکستان نے دعوت دے دی ہے. پاک بھارت تعلقات یہاں سے کہاں جائیں گے؟ کیا ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے بھارت تیار ہے یا پھر وہ کچھ اور سوچے بیٹھا ہے؟ پاکستانی افواج تیار ہے, پاکستانی قوم تیار ہے, لیکن ہم امن چاہتے ہیں. یہی آج کا پیغام ہے. طارق محمود صاحب, جو بات نجم الدین شیخ صاحب نے کہی اور جس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی زمین پر دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں اور دہشت گرد اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو انٹرنیشنل کنسرن بنتی ہے, تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز پر اور دیکھنا پڑے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس سے ٹیکل بھی کر رہے ہیں, but probably we have not been able to carry that very strong message in the international world that what all we have done and what all we are doing. یہ بالکل درست بات ہے جو شیخ صاحب نے کہی ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, کیونکہ پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ ایک مسخ کر کے پیش کیا گیا. اس میں کچھ ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہیں, کچھ خامیاں بھی ہیں جس کو جو ہے وہ جس کے اوپر آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ ہماری سفارتکاری سے یا ہماری جو ایفرٹس ہیں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ. بھارت کے اندر جس طریقے کی چیزیں ہوتی رہی ہیں وہاں پہ مختلف چیزیں وہ اس طریقے سے اگر ہائی لائٹ بھی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو عالمی برادری ہے اس کی خاموشی آپ کو نظر آتی ہے.
اور اس کا جو سب سے بڑا وجہ ہے وہ ہے کاروباری مفاد۔ عالمی برادری کو جو انسانی حقوق کے مسئلے ہیں کم از کم اس کے اوپر تو آواز اٹھانی چاہیے۔ وہاں پر گائے کے نام کے اوپر مسلمانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، گجرات کے اندر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور وہاں پہ اس طرح کے معاملات، اور یہ بالخصوص کی جو مودی کی جو پیٹرنائزیشن ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پلوامہ اٹیک کے بعد دیکھیں نا کہ کس طرح سے انہوں نے ریاکٹ کیا، جو بھارتی فوج کشمیر کے اندر کر رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پر وہاں کی خواتین کی عصمت دری کے واقعات ہیں، وہاں نوجوانوں کو ٹارچر کرنے کے واقعات ہیں، مسنگ پرسنز کے واقعات ہیں، اجتماعی قبروں کے معاملات ہیں، وہ اس طریقے سے اس کے اوپر جتنی آواز اٹھنی چاہیے وہ آپ کو نظر نہیں آتی، جبکہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ذرا سی بھی چیز ہو تو اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کے تانے بانے پاکستان سے جا کے جوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہم اپنا دفاع بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اندر بھی بعض چیزوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو شیخ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ جو خامیاں کوتاہیاں نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے اندر ہیں، جو اور چیزیں ہیں جس کے اوپر اگر ہمارے اوپر انگلی اٹھتی ہے تو اس سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی یہ سمجھنا اور سوچنا ہوگا کہ ایک ایسی قوم جو 80s کی دہائی سے اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے ڈائنامکس ڈیفرنٹ تھے، افغان وار اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جو سپر پاورز ہیں اس کے میں پاکستان کا رول اور پھر پاکستان کا استعمال کیا جانا اور ایک پوری جنریشن کو کس طریقے سے اس آگ میں جھونک دیا گیا، اور اس ملک کے اندر ڈرگز اور جو اسلحہ کا کلچر ہے وہ آ گیا کس طریقے سے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے جتنی اچیومنٹ حاصل کی ہیں، 70,000 جو جانوں کی قربانی آپ نے کی، اس کے علاوہ جتنی ہماری اکانومی کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، جتنا ہمارے تشخص کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، وہ irreparable ہے۔ تو اس جنگ کو جو ہے نا وہ ہم لڑ رہے ہیں اور مستقل لڑ رہے ہیں، تو اس میں وقت ضرور لگے گا۔ یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ دنیا کو ہونی چاہیے اور ان کو ہمارے ساتھ اس معاملے کے اوپر کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اب یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ پاکستان ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک بالکل پیراڈائم شفٹ ہم نے دیکھا کہ جہاں پر پہلے بھارت یہ کہا کرتا تھا کہ ہم بات ہی آپ سے جب کریں گے جب آپ دہشت گردی پہ پہلے بات کریں گے، اور وزیر اعظم پاکستان نے پلوامہ اٹیک کے بعد کہا کہ چلیں آپ پہلے دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے۔ کیا سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، کیا جیسے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارے پاس ول بھی ہے، ریزالو بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے، اور کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، 21 منٹ آ کر تو دکھائیں، اور آج ہم نے جواب دیا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا سمجھ رہا تھا بھارت کہ پاکستان ڈزنٹ ہیو دا کیپیسٹی، پاکستان ول ناٹ ریئیکٹ جب آپ کسی کی خود مختاری کو جا کے چیلنج کریں؟ دیکھیں میں حیران ہوں، انڈیا میڈیا جس طرح باتیں کر رہا تھا کہ جی وہ آرٹلری گنز لے کے چلے جائیں، بنکر اڑا دیں، جہاز لے جائیں، ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں، یہ کر دیں۔ دے تھاٹ کہ یا تو یہ نیپال ہے، یا یہ سری لنکا ہے، یا یہ بھوٹان ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان ایک سوورن ملک ہے اور اس کے ساتھ وی آر اے نیوکلیئر کنٹری، اور ہماری بیٹل ہارڈنڈ ٹروپس ہیں اور بہت ہی تجربہ کار اور پروفیشنل طریقے سے دہشت گردی ملک سے ختم کر دی ہے۔ اور آپ کی تو فائٹنگ آرمی نہیں ہے، آپ کے تو ٹروپس نے لڑائی نہیں کی ہے، آپ تو صرف کشمیر میں مسلمان عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو آپ شہید کر سکتے ہیں، یہی آپ کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے، تو کیپیسٹی ان کی نہیں تھی۔ سیکنڈ یہ کہ یہ اس کے بعد بتانے کی بات یہ کہ انڈیا کو سمجھ آ گئی ہے، ہم نے جو سٹرانگ ملک ہوتا ہے، جو کانفیڈنٹ ملک ہوتا ہے، جس کو اپنے ٹروپس پہ، اپنی قوم پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ یہ بات کرتا ہے جی آپ جس مرضی لیول پہ آ کے بات کریں، آپ نے دہشت گردی کی پہلے مانتے نہیں تھے، ہم کہتے ہیں کشمیر لے کر آئیں، اب آپ کو کتنی بڑی آفر دی ہے، اور ہیومینٹی کی بات ہے، آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، آپ پورے ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نوئنگ دا مائنڈ سیٹ، کیونکہ آپ نے کہا کہ مودی ظاہر ہے اور سب جانتے بھی ہیں کہ انتہا پسند ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا آج جو کچھ بھی ہوا پاکستان نے بتایا کہ جی ہم جواب دے سکتے ہیں، آپ اس طرح نہ کریں، اور پھر ایک دفعہ پیغام بھی دیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی اب جو میڈیا اس وقت آج کی ہے اور جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ کسی طرح سے ان پر یہ پریشر بلڈ کرے گا کہ یو ہیو ٹو ڈی ایسکیلیٹ؟ دیکھیں ہندو مینٹیلٹی جو ہے نا وہ وی آل انڈرسٹینڈ، جتنا ان کے سر پہ ڈنڈا ماریں گے نا اتنا ہی یہ صحیح چلیں گے، جہاں آپ ویکنس دکھائیں گے، شرافت دکھائیں گے، نہیں کوئی بات کریں گے، یہ سمجھیں گے ہم ڈر رہے ہیں اور یہ چڑھائی کریں گے۔ سو آج جو ان کے ساتھ ہوا ہے ان کو یہ سمجھ آ گیا، آج اپنے میڈیا پہ بھی، ان کے ٹویٹر پہ بھی دیکھیں کافی میسیج چینج، ان کی ٹون چینج ہو گئی ہے، تو آئی تھنک دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ یہ پاکستان وہ نہیں ہے جو سمجھتے ہیں، پاکستان کی فوج وہ نہیں ہے اور پاکستان کی حکومت وہ نہیں ہے، اور وی ایز اے نیشن وی آر فائٹنگ۔ لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ یہ فوج نہیں کرتی ہے،
لڑائی قوم کرتی ہے، نیشن کرتی ہے. بالکل. تو یہ اکٹھے ہیں، اس لیے اب میرے خیال میں میسج کیا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو کم آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. اچھا، دے ہیو ٹو کم آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. سفارتکاری سطح پر آج صبح سے ہی یہ بات ہو رہی ہے نجم الدین شیخ صاحب کہ ہمیں جس طرح سے اپرائز کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جس طرح سے ہمیں اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی رول ادا کرنا ہے، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ دونوں سائڈ کی ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنا، بھارت کو بھی یہ سمجھانا کہ ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے. آپ کے خیال میں آر وی ڈوئنگ انف آن دیٹ لیول، یعنی ڈپلومیسی لیول پر؟ دیکھیے، پہلے تو جو اس وقت فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سشما سوارز کی بات ہوئی ہے چینیوں کے ساتھ اور اس بات میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے. ایک دوسرا کہ انہوں نے جو اپنی لمٹس لگائی تھی کہ صاحب ایئر فیلڈ جو ہیں ان کو بند کر دیا تھا، وہ انہوں نے کھول دی ہیں. وہ کھولنے کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایئر ٹریفک ریزیوم کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اب اس کو ایکسکلوسیولی ایئرپورٹ کے ایئر فورس کے استعمال کے لیے نہیں رکھنا چاہ رہی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جس قسم کی ڈی ایسکلیشن ہم چاہ رہے ہیں اور جو ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے اس کی طرف کچھ قدم لیے جا رہے ہیں. صحیح. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کو تشویش بہت ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے جیسے عمران خان صاحب نے کہا یا ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ جنگ شروع کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ کون سی ڈائریکشن لیتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. جو چاہ رہے تھے کہ بھائی 6 دن میں ہم جنگ ختم کر دیں گے، وہ 6 سال چلی. افغانستان میں 17 سال چلی. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ہٹلر صاحب سمجھ رہے تھے کہ ہم روس کو فتح کر لیں گے، اس کی جو کانسیکوینسز تھے وہ انہوں نے دیکھ لیے. تو جنگ شروع کرنا آسان ہے، وہ پھر کون سی ڈائریکشن میں جاتا ہے. اور یہ عمران خان کی خاص نقطہ تھا آج کا جو خطاب تھا جی، کہ پھر کس طرف جاتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس میں کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس طرف مائل ہو رہے ہیں لوگ. اب آج جو میں نے رپورٹس دیکھی ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایڈوائزر دوال صاحب نے میٹنگز کی ہیں. مودی صاحب کے ساتھ پھر میٹنگ ہوئی ہے، لیکن یہ میٹنگز کے دوران یہ ڈیسیشنز بھی ہوئی ہیں کہ بھئی ایئرپورٹس کو کھول دو، اور جو بات چین کے ساتھ کی گئی ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں. اب سوال یہ ہے کہ ہماری طرف سے کیا کرنا ضروری ہے. جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا، روس، چین، امریکہ یا یورپین یونین یا اور جو ممالک ہیں، ان سب کو تشویش بہت ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ ایک ڈائریکشن میں جاتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہندوستان پہ اثر انداز نہیں ہوگا، وہ ساری دنیا پہ ہے، of course beyond. ہاں، so much beyond, and that is a realization that the international community has, and therefore ابھی جو منسٹر ہیں، جونیئر منسٹر ہیں EU کے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں دونوں سے بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ یہ ڈائلاگ کی طرف چلے. تو ڈائلاگ کا ہے، لیکن ڈائلاگ کو پہ کتنا اصرار ہوگا وہ اس پہ منحصر ہے کہ ہم سے جو توقعات ہیں اس پہ بھی ہم کس حد تک پورا اترتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات بتائی. میں ایک بریک لیتی ہوں جس میں آپ نے کہا کہ ایئر اسپیس کو سویلین پلینز کے لیے یا کمرشل فلائٹس کے لیے کھول دینا ہی ایک نشاندہی ہوتی ہے کہ ناؤ دی ایئر اسپیس از ناٹ گوئنگ ٹو بی جسٹ یوزڈ بائی دیئر آرمڈ فورسز. تو بھارت ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے آئی ایم شیور رضامند ہے، کیونکہ پاکستان نے بہت اچھی طرح سے یہ سمجھا دیا ہے کہ امن ہی وہ راستہ ہے یا وہی پاتھ آپ فالو کریں جو امن کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور پاکستان کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ بھی آج ہم نے ہماری آرمڈ فورسز نے دکھا دیا ہے. وی ٹیک اے بریک ہیئر. وین وی کم بیک وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کہ کتنا فرق ہے اس اطراف کے میڈیا میں اور اس اطراف کے میڈیا میں. کیا دانش مندی، فہم اور جس کی آج بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی، کیا ان کے پاس یہ ہے یا کیا آج سے آ جائے گا؟ لیٹس ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے, طارق محمود صاحب سے, نجم الدین شیخ صاحب سے. آج کی جو پوری سچویشن ہے کہ یہاں سے آگے کہاں جانا ہے, یہ ڈیسیشن انڈیا کا ہوگا. میں آپ سے کچھ اپنے اس آخری سیگمنٹ میں پوچھنا چاہوں گی, بیکاز آپ انڈیا کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, یو ہیو بین پارٹ آف دی آرمڈ فورسز, اور نریندر مودی کے پورے مائنڈ سیٹ کو بھی. ڈو یو تھنک کہ یہاں سے وہ ڈی ایسکلیٹ کریں گے؟ یہ عقل فہم دانش مندی جس کا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پلیز یوز, ڈو یو تھنک ہی از گوئنگ ٹو یوز دیٹ؟ دیکھیں, جو ایک تو اجیت ڈوال جو ہے نا, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اور نریندر مودی کی ایک سوچ ہے, اور وہ ہے اینٹی پاکستان, اینٹی مسلمان. اور جتنی ان کو خفت اٹھانی پڑی وار اس چیزیں پہ لے کر گئے ہیں, اور جس طریقے اپنے 2 جہاز بھی گنوا لیے, پائلٹ کو بھی قید کروا لیا, تو دے کی ناٹ فیس اٹ پبلک. ادروائز اگر ان میں اپنی عوام کا خیال ہو, اپنی ملک کا خیال ہو, تو ان کو یہاں پر ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے اور بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے. لیکن لوگ یہ سوال کریں گے ان سے کہ اگر یہی آپ نے کرنا تھا تو آپ نے پہلے ایسکلیٹ کیوں کیا؟ صحیح. لیکن یہ ایک وار مونگر ٹائپ بننا ہے. میں آئی اسٹل فیل کہ ایک شاید یہ اٹیمپٹ کرے میکسیمم, اور وہ ہو سکتا ہے یہ ایئر میں تو آ نہیں سکتے, دے نو کہ وی ویری الرٹ, تو دے مائٹ گو آن لائن آف کنٹرول کے اوپر, کوئی کسی پوسٹ پہ, ایکچولیٹ پوسٹ پہ, جیسے پہلے سرجیکل اسٹرائک کہتے ہیں, وہ کریں گے اور وہاں بھی منہ کی کھائیں گے. یہ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں, اور یہ الیکشن سے پہلے ہائی پچ پہ تو ضرور رکھیں گے, لیکن ڈی ایسکلیٹ کرنی پڑے گی ان کو, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کرنی چاہیے بھی ہے, اور ڈپلومیٹک ہمیں اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تاکہ وہ پریشر بھی ان کے اوپر آئے. اچھا طارق صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈی ایسکلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, عقل فہم دانش مندی کا آج ذکر بھی ہوا, تو آج کیا جو بھارت سے آواز اٹھ رہی ہے, اتنا ڈفرینس ہے, جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی میڈیا کو یہ کہا کہ آپ اپنی آبجیکٹو رپورٹنگ رکھیں اور اس پاتھ کو اختیار کریں جو پیس کی طرف جاتا ہے. اگر کوئی ہم پہ جنگ مسلط کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس وقت کی رپورٹنگ الگ ہوگی. یہ کتنا اسٹرانگ اور کتنا دانش مندانہ میسج تھا؟ دیکھیں نادیہ, پاکستان کے پورا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کا کمپیریزن کر لیں انڈین میڈیا کے ساتھ, تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں بچے گی. بالکل صحیح. میں جو اندرونی مسائل کا ذکر کیا تھا شیخ صاحب نے, میں اس کے اوپر ذرا سی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے متعدد ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے اندر بھارت کے فٹ پرنٹ موجود ہیں, چاہے وہ بلوچ سیپریٹسٹ کے معاملات ہوں, چاہے کراچی کے اندر جو دہشت گردی اور دیگر جو تشدد کے واقعات ہیں اس کے اندر ان کے فٹ پرنٹ پائے جاتے ہیں. کلبھوشن آپ کے سامنے ہے. رائٹ. یہ ابھی اس چونکہ 2 دن سے ایک بارڈر کی سچویشن ایسی تھی, کراچی کی ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہو سکی. وہ جو ایک گینگ پکڑا گیا سلیم بیلجیم کا, جنہوں نے یہ جو ریسنٹ کراچی میں جتنے ٹیررزم کے واقعات ہوئے تھے, ایم کیو ایم کے یو سی چیئرمین کا مرڈر, محفل میلاد میں جو بلاسٹ ہوا, پھر پی ایس پی کے لوگوں کے ساتھ بلاسٹ ہوا, وہ ٹوٹل جو ہے وہ انڈین کنیکشن ہے. اور اس کو ایم کیو ایم لندن کے لوگ جس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے اور شہر میں جو ہے وہ امن کا تہ ابالا کر رہے تھے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, رینجرز نے جس طرح کی کارروائی کی, وہ ایک میسج گیا. ایک میسج تو یہ گیا کہ کراچی کے اندر کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے. کراچی کے اندر کسی بھی غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے, بیرونی سرپرستی کے ذریعے اب آپ دہشت گردی کرنا چاہیں گے, قتل و غارت گری کرنا چاہیں گے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی میسج گیا نادیہ ساتھ کے ساتھ کہ اگر آپ ہتھیار اٹھائیں گے تو پھر آپ پکڑے جائیں گے, یہاں پہ اب آپ کے چھپنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ میسج ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ان لوگوں کے اعلی کار بن رہے ہیں, بیرونی قوتوں کے, بیرونی جو ماسٹر مائنڈ لندن میں بیٹھ کے یا ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کر کراچی کے اندر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی میسج ہے کہ اگر وہ ہتھیار اٹھائیں گے تو اب اس شہر میں قاتلوں کی اور دہشت گردوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے نادیہ کہ بڑی مجھے حیرت ہے, یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھی لیکن میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ حیرت یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی جس کے لوگوں کا قتل کیا گیا اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے لوگوں نے یہاں پہ قتل کرایا, اب ان کے وائس میسیجز ریکارڈ کے اوپر ہیں, ان کی جو ہے وہ تمام جو فورنزک ہے وہ ریکارڈ پر ہے, اسلحہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا, ان کی طرف سے قاتلوں کے پکڑے جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ خاموشی ہے. جب آپ کے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ احتجاج کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی کرتے ہیں, پروونشل پہ بھی کرتے ہیں, سڑکوں پہ بھی کرتے ہیں, لیکن جب قاتل پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ پر اسرار اور معنی خیز خاموشی ہوتی ہے جو میسج دیتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے کہ جو فٹ پرنٹس ہمیں بہت مرتبہ ملے ہیں میرے خیال سے سفارتی لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر, وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ. کلبھوشن یادو کا کیس ہم سب کے سامنے ہے, جس طرح
से पाकिस्तान इसको लेकर चल रहा है। नजमुद्दीन शेख साहब, मैं आपसे सिर्फ ये एंड में जानना चाहूँगी, OIC का बड़ा जिक्र किया जा रहा है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह चुके हैं कि अगर सुषमा सिराज आई तो मैं नहीं जाऊँगा। आपके ख्याल में दिस इज़ द राइट डिसीजन राइट नाउ? जी बिल्कुल है। देखिए मुझे यकीन है कि जब इस पे मुशावरत हुई थी कि हम चाह रहे थे कि अमन के रास्ते पे चलें, और हमने मेरा अपना ख्याल है कि हमने बताया था, दोनों वली अहदों को बताया था, सऊदी और अपने UAE को, कि साहब अगर आप उनको दावत देना चाहते हैं तो दीजिए। लेकिन सिचुएशन चेंज, जब हम पे हमला हुआ तो फिर तो ये हुआ ना कि अब आप पाकिस्तान एक अहम मुल्क है इस OIC का, और उस पे हमला हो, और जो हमला कर रहा है उसको आप दावत दें एज ऑनर्ड गेस्ट, ये नहीं हो सकता। सही। तो तुर्कों के साथ जो हमारी बात हुई है, तो पाकिस्तान इसको अपोज कर रहा है, तुर्की इसको अपोज कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये दावत कैंसिल होगी, और दावत कैंसिल होनी चाहिए। सही। और क्योंकि इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। लेकिन देखिए, जब आप मीडिया की बात करते हैं, मुझे माजरत चाहता हूं, लेकिन मीडिया न पाकिस्तान में न हिंदुस्तान में वो कर रही है जो कि इस हिस्टीरिया को रोकने के लिए जरूरी है, और न ही वो काम कर रही है जो कि करना चाहिए, कि हम एनालाइज करें, हम देखें कि साहब कौन सी चीजें हैं जिसको देखना चाहिए। ये अहमद आदिल दार साहब जो हैं, ये तो पकड़े गए थे ना 2017 में, हिंदुस्तानियों ने पकड़ा था। हिंदुस्तानियों के पास उनका रिकॉर्ड ये है कि वो जैश के नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन के अरकान रुकन थे, और उन्होंने ये इसकी बिना पे इनको गिरफ्तार किया गया था। ये छूटे कैसे, और छूट के फिर इनकी इस किस्म की सलाहियत कैसे पैदा हुई जिससे वो इस किस्म का इंसिडेंट कर सके, इस पे हमने तहकीक नहीं की, हिंदुस्तानी में मीडिया ने तहकीक नहीं की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मीडिया में बहुत फ्लॉज बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे इस बात पे अग्री इसलिए नहीं करूंगी जहां वॉर हिस्टेरिया की बात आती है कि पाकिस्तान में तो शिकायत ही शायद मीडिया से ये रही है कि हमने वो कभी क्रिएट नहीं किया, ना हम करना चाहते हैं ना करना चाहिए है। से नो टू वॉर तो हम हमेशा पाकिस्तान कहता है एज अ कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपने बिल्कुल सही कही, हमें करनी चाहिए। देखना यह है कि इंडिया यहां से आगे किस तरह से लेकर जाएगा। पाकिस्तान तैयार है मुज़ाकरात के लिए, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर किसी ने मैली आंख उठाकर देखी तो हर घड़ी कामरान तैयार है। हाँ।